बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं और आज के वाक़यात ने तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही तकरीबन ख़त्म कर दिया है। वो सारी क्या कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी जहाँ उम्मीदें अदालतों से टूट रही हैं, वहीं उनके अपने लोग उन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं। कुछ लोगों की मज़ीद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो गिरफ़्तार हुए हैं वो भाग रहे हैं, और लोकल लोग जो भाग रहे हैं, किसी की ज़मानतें मनसूख हो रही हैं। उसी तरह उनके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए दोस्त आदिल राजा जैसे लोग, उनकी गिरफ़्तारी का भी वक्त आ गया है। हुकूमत ने उसके लिए प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल इक़दामात शुरू कर दिए हैं। वो क्या इक़दामात हैं? और लेकिन सबसे पहले अगर इमरान खान साहब की बात करें, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। बज़ाहिर वो गिरफ़्तार नहीं हो रहे हैं, बज़ाहिर उन्हें फ़ौरी कोई सज़ा नहीं मिल रही है, लेकिन वो तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं शदीद किस्म की। मतलब उनके साथ कोई राब्ते में नहीं है लोग, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, उनसे कोई बात कर नहीं रहा है, उनकी पेशियों पर पेशियाँ हो रही हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आज उनकी बेगम साहिबा की पेशी थी, आज से पहले जो एक दिन गुजर गया है उस दिन उनकी वो थी अपनी पेशी थी इमरान खान साहब की नैब अदालत नैब में, लेकिन वो नहीं गए हैं। अच्छा, इसी तरह उनकी उसमें GIT के सामने पेशी थी, उसमें भी नहीं गए हैं। ये चीज़ें मज़ीद उनके ख़िलाफ़ केस को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और वो गिरफ़्तार होंगे। जब वो बार बार नहीं जाएंगे, रिकॉर्ड पर आएगा कि इतनी मरतबा बुलाया गया है, तो वो नहीं जाएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे। इसी तरह उनके सारे दोस्त जो हैं, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, आज हाई कोर्ट में चले गए। उनकी पेशी थी उधर ATC अदालत में, लेकिन वो चले गए हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट में तो वो नहीं पहुंच सके, पुलिस ने रोका उन्हें। तो ATC में उनके वकील ने कहा कि सर वो तो अदालत में हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अदालत ने कहा यहाँ आए, उधर क्या लेने गए हैं? तो इधर आएंगे तो मसला होगा। तो फिर उन्हें एक दिन का रिलैक्स मिल गया। अब कल सुबह क्या वो ATC में जाएंगे और उनकी फिर गिरफ़्तारी का क्या इम्कान है? ये सब लोगों के लिए परेशानी है। अच्छा, फिर उनके जो दोस्त पकड़े गए, आपको पता है कि कल वो पकड़े गए, गुलाम सरवर साहब पकड़े गए थे, वज़ीर हवाबाजी, जिन्होंने PIA का बेड़ा गर्क किया था और दीगर मसाइल भी हैं उनके। तो वो कल पकड़े गए थे। एक दिन में तरा निकल गया उनका सारा जो है ना, क्या इनकलाब खुडे लग गया, ठीक है। तो वो आज उन्होंने, उनका वीडियो बयान आ गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तौबा ताइब हो गया वो। अच्छा, जो हुमायूं अख्तर साहब हैं वो तो अभी गिरफ़्तार भी नहीं हुए, उन्हें पहले ही पता चल गया। सिर्फ 13 माह बाद इमरान खान के मुसलसल गालम गलोच के फ़ौज को गालम गलोच के 13 महीने बाद और 9/11 के तकरीबन 43 डेज़ के बाद उन्हें ये पता चल गया है कि ये तो बड़ी बुरी बात है, फ़ौज को तो गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए। खैर, अक्ल और हिदायत किसी भी उम्र में कभी भी मिल सकती है इंसान को। तो अगर उन्हें हिदायत मिल गई है, अगर उन्हें किसी ने समझा दिया है या उन्हें समझ आ गई है, तो अच्छी बात है, वो भी भाग गए हैं। इसी तरह उनके जो दूसरे लोग थे जो ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं, ख़वातीन के हवाले से स्पेशली, आज जो वहाँ पर ATC में जब पेशी थी तो खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमज़ा और तैयबा राजा, इन सब की ज़मानतें मनसूख हो गई हैं। कुछ लोगों की ज़मानतें हो गई हैं और 150+ में लोग हैं जिनकी ज़मानतें मनसूख हुई हैं, मतलब उनको उन्हें ज़मानत नहीं मिली, ज़मानतों की दरख्वास्त उनकी मनसूख हो गई है। तो ये लोग अंदर हैं। अच्छा, ये वो सब लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है दो तरीके से, एक तो ATC के ज़रिए और दूसरी मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए। ख़वातीन के हवाले से जो खबर आई थी वो ये थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केस नहीं चलेंगे, लेकिन ATC में और बाकी जगहों पर तो चलेंगे। इवन जो लोग माफ़िया मांग रहे हैं, जो पार्टी छोड़ गए हैं या किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनको भी माफ़ी नहीं है। ख़ुसूसन 9 मई के वाक़यात में जो लोग इन्वॉल्व हैं, मसलन आप देखें कि फवाद चौधरी और मुसर्रत चीमा, ये दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो केसेस उन्हें फ़ेस करना पड़ेंगे। फवाद चौधरी के तो अभी भी तलबियाँ हो रही हैं, वारंट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, दूसरी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पर किसी केस में रिलीफ नहीं मिलेगा। उमर चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा, जो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, वो खुद तो गिरफ़्तार हैं ही, उनकी अहलिया मोहतरमा भी गिरफ़्तार हो गई हैं। उनका भी जियो फेंसिंग में रिकॉर्ड आया है कि वो भी 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थी। तो ठीक है, उस केस में तो जो इन्वॉल्व है वो सब पकड़े जाएंगे। खान साहब, उसके लिए इमरान खान साहब ट्वीट फरमा रहे हैं कि उमर चीमा की बीवी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। खान साहब, अभी तो आपकी अपनी बारी और आपकी अपनी बीवी की भी बारी आनी है, तो ये खाली ट्वीटों से काम नहीं चलेगा।
عدالت کو اور قانون کو فیس کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، نہ صرف یہ خود نہیں بچ سکتے، عمران خان صاحب یہاں نہیں بچ سکتے، بلکہ ان کے جو دوست باہر بیٹھے ہیں، پروپیگنڈا مشینیں، وہ بھی اب پریشانی کا شکار ہوں گے۔ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ پچھلے دنوں گرفتار ہوئے، ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے اور پھر انہیں وہاں کے قانون کے مطابق ابھی انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن وہ کارروائی چلتی رہے گی، اور جب مزید ان کے خلاف چیزیں کنفرم ہو جائیں گی تو یقیناً انہیں اس کے مطابق قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت پاکستان نے FIA کے ذریعے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے اور پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ عادل راجہ اکیلے نہیں ہوں گے، پھر اس میں کافی سارے لوگ آ جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑے سے نام گنوا دیتا ہوں: شاہین صاحبائی صاحب، شہباز گل صاحب، اور جتنے لوگ جو بھاگ گئے ہیں اور باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، موہت پیرزادہ، صابر شاکر، یہ سب لوگوں کی باری آنی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ باہر بیٹھ کے تو محفوظ ہو گئے ہیں۔ مطلب آپ فیکٹس کے ساتھ بات کریں، کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا۔ عادل راجہ جس طرح سے الزامات پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، مطلب وہ اب ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں، مطلب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی چل پڑے ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ عدالت میں جج چینج ہو گئے نا، تو اب وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کی جو پاکستان سے باہر جائیدادیں ہیں ان کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ بلیک میل ہو رہے ہیں موجودہ حکومت اور نواز شریف صاحب کے ہاتھوں۔ اچھا، اسی طرح وہ آرمی چیف کے خلاف بھی کیمپین چلا رہے ہیں کہ وہ لنڈن پلان کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، کہ انہوں نے لنڈن میں ایگریمنٹ کیا، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل کی۔ یہ ساری چیزیں کر کے اس طرح کی جو بیس لیس، اور یہ تو خیر ایک طرح سے تھوڑا سا ہلکے الزامات ہیں، وہ جس قسم کی بدتمیزی فرما رہے ہیں، اس کے بعد وہ جب قانون حرکت میں آئے گا پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہونا ہے۔ اور اگر خصوصاً وہ پاکستان آ گئے تو یہاں تو موجود آپ کے سامنے ہے نا کہ کیسے لوگ پارٹی چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کو PTI کو، عمران خان صاحب کو ساری امیدیں صرف چیف جسٹس صاحب سے تھیں، سپریم کورٹ سے مینلی، جو ہے لاہور والے چیف جسٹس سے بھی تھیں۔ ان کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 دن پہلے کہ ان کے داماد واپس آ گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ظاہر پیغام بھی لے کر آئے ہوں گے، اور جس طرح سے خاموشی ہے ممکن ہے وہ اس پیغام پر کچھ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہو۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں، ان کے پاس آپشنز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تو نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا لیٹر آ گیا جو 17 ستمبر سے ہونا ہے، لیکن لیٹر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اب آپ فارغ ہیں، چیف جسٹس اصل میں یہ ہوں گے۔ اور آج جب یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، ویسے تو ایک سے زیادہ ہیں، اعتزاز احسن صاحب والی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی درخواست دے چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس کو نہیں ہونا چاہیے یا ان کے ذریعے کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج بڑا خوبصورت وہاں منظر بنا جب 9 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا، چیف جسٹس صاحب نے بڑا بینچ بنایا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، اور وہ جب وہاں بیٹھے تو انہوں نے اٹھ کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اسٹے ہوا نا پروسیجر بل پر جو ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب آن ہز اون بینچ نہیں بنا سکتے، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ اسٹے دے دیا۔ مطلب بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بہترین مثال کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک درخواست ہے یا ایک ایسا بل جس سے چیف جسٹس کے اختیارات محدود ہو رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ اسٹے دے دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے اختیارات پہ کوئی کٹ نہیں لگ سکتا۔ یار آئین اور قانون کے مطابق چلیں، حکومت کا رائٹ ہے قانون سازی کرنا، اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، یا چونکہ قانون بن چکا ہے، چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو کسی بھی بینچ کی تشکیل، چیف جسٹس صاحب کے ہاتھوں کسی بھی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور میں غیر قانونی بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور وہ اٹھ گئے، ان کے ساتھ ایک اور جج بھی اٹھ گئے، اور یوں وہ بینچ ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے لیکن ہمت نہیں ہاری، بڑے مستقل مزاج ہے، مطلب ویسے اس کو آسان اردو میں ڈھیٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے پھر دوبارہ بینچ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کسی دن عدالت جو ہے وہ اسٹے ختم کر دے۔ تو کتنا فنی سی بات ہے کہ وہ اسٹے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں عدالت، جو انہوں نے خود اسٹے دیا ہے، اور صرف اس لیے دیا ہے کہ ان کے اختیارات کم نہ ہو جائیں تھوڑے سے، مطلب وہ کوئی اور شیئر نہ کر لے۔ اس میں بھی یہ کہ باقی 2 ججز، سینئر موسٹ 2 ججز بنا کے تینوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں۔ وہ اپنے اختیار شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قانون کی ایسی کی تیسی، آئین چلے نہ چلے، لوگوں کے فیصلے ہوں یا نہ ہوں، 50,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے رہے، جو مرضی ہو جائے، چیف جسٹس صاحب کا اختیار نہیں کم ہونا چاہیے۔ اور اس میں مزاحیہ بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عدالت وہ ختم کر دے، اسٹے ختم کر دے۔ تو حضور والا
آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. یہ آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کی ہیئرنگ کو اور وہ بینچ ٹوٹ گیا, وہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اب یہ عدالتی کارروائی نہیں چلے گی. اب صرف وہ اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ چھٹیاں ہیں, میں کم ٹائم ہوگا, کم کیسز ہوں گے. مطلب پہلے بھی ان کے خیال میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی بینچ میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, نہ وہ کسی اہم بینچ میں کرتے تھے شامل کسی اہم کیس کے حوالے سے. تو اب تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں وہ صرف ایک طرح سے کھیل رہے تھے, چھیڑنے والی بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں اس پر وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ سا قانونی نقطہ لیا. انہوں نے کہا کہ میں ہیئرنگ سے انکار نہیں کر رہا, کیس سننے سے انکار نہیں کر رہا, لیکن بینچ انلیگل ہے تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. تو چیف جسٹس صاحب آپ جو تمام بینچز بنا رہے ہیں یہ سارے انلیگل ہیں, اور ایک ٹائم آئے گا جب آپ کی چھٹی ہو چکی ہوگی, آپ جا چکے ہوں گے, تو ممکن ہے اس وقت عدالت ان سب کو انلیگل ڈکلیئر کر دے. اور وہ پھر وہی مسئلہ جو انفرکچوئس ہونے والا ہوتا ہے کہ آپ کیس کو اس طرح سے لٹکاتے رہیں, ایک دن آئے گا جب چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہوں گے تب وہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. مطلب ایک مذاق ہے ہمارے عدالتی نظام میں کہ کیس کو سنے ہی نہ جب تک اس کی وہ اہمیت ہی ختم ہو جائے, اس کا رول ختم ہو جائے, اور اس کے بعد کہیں اچھا اب تو وہ وقت گزر گیا, کوئی بات نہیں. ایسے ہی نہیں ہمارے جو جوڈیشری میں نمبر آ رہا ہے 130/139, اور وہ آج عادل راجہ صاحب نے اور ایک نمبر ڈفرینٹ کوٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے 128/140 کر دیا. چلے مطلب تھوڑا سا اس میں سمجھ لیں کہ بہتر ہو گیا, لیکن وہ ایک نمبر کا فرق میکسیمم پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب یہ جوڈیشری کا حال جو ہے آج نہیں ہوا, یہ 130/139 جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں تھا, یہ سارا کچھ ادھر ہو رہا تھا. اور اعتزاز احسن صاحب سے بھی جسٹس طارق مسعود نے بات کی. انہوں نے کہا یہ جو ملٹری کورٹس کے خلاف آپ آئے ہیں یہ تو 1956 کا بنا ہوا ہے رول, اور اس کے بعد 1973 کا آئین بنا, باقی بھی امینڈمنٹس ہوتی رہی, سارا کچھ. تو آج آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آئی ہیں, اور یہ تب نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو, جس میں اعتزاز احسن صاحب بھی شامل ہے, چیف جسٹس صاحب خود شامل ہے, خیر ان سے محبت کرنے والوں میں. جب عمران خان صاحب کے دور میں کوئی 1 درجن سے زائد لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں, اچھا تب کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا, تب ملٹری کورٹس حلال تھیں. یہ ابھی تازہ ترین ہوا یہ مسئلہ, انسانی حقوق کا مسئلہ صرف اب بنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں تو پہلے بھی یہی کہتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سویلین کورٹس ہیں ان کے ذریعے تمام معاملات حل ہوں, لیکن ملٹری کورٹس آپ کے آئین میں موجود ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دیں. عمران خان صاحب کے پاس 3.5 سال حکومت رہی تھی, وہ اس کو ختم کر دیتے. اور یہ جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے نا ابھی, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لائٹ چلی گئی, ہماری پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی انجوائمنٹ ہے جو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتی, کہ ہم دن میں کئی مرتبہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں لائٹ آ گئی, خوش ہوتے ہیں. یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا. تو چونکہ اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, تو حکومت نے, آپ یہ سمجھیں, یہ میں مثبت رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ حکومت نے یہ لوگوں کو ایک تفریح مہیا کیا ہے, لیکن خیر یہ زیادتی ہے. اتنی مہنگی بجلی جو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوئی ہے وہ بھی ہم انہیں دے نہیں پا رہے ہیں. اچھا حکومت کیا کر رہی ہے, بہت ساری مسائل ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی مسائل ہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے, جو لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات ہے, بجلی, پانی, گیس, خوراک, میڈیکل, ایجوکیشن, یہ چیزیں حکومتوں نے ہی کرنی ہیں. اور جب تک یہ حکومت ہے انہیں یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا حکومتوں پر اور سیاستدانوں پر اور جمہوریت پر اعتماد قائم رہے. شکریہ.